अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म तो हो गया, मगर उसकी बाज़ गश्त हुकूमती और पीटीआई कैंप से मुसलसल सुनाई दे रही है। एक तरफ वफाकी हुकूमत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, तो दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर से डी चौक एहतजाज पर क़यादत की हिकमत अमली पर इख्तिलाफी आवाज़ें उठ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत की है, जिसके बाद हुकूमत ने इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और कौमी वतन पार्टी से मुशावरत करने का फैसला किया है। जबकि इतलात के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ और अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से अपनी तजावीज़ भी हुकूमत को पेश कर दी हैं। बलूचिस्तान असेंबली ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की करारदाद भी मंजूर कर ली है। पीटीआई की अगर बात करें तो आज ही पार्टी के जनरल सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की खबर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने बतौर वकील और पार्टी रहनुमा अपनी खिदमात जारी रखते हुए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया और अपना इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भिजवा दिया। इसी के साथ साथ एक और इस्तीफ़ा भी सामने आया, और वो इस्तीफ़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए था कि वो न सिर्फ कोर कमेटी और सियासी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दिया गया, बल्कि वो कौमी असेंबली से भी दिया गया, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का। ये इस्तीफ़े एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं कि जब पीटीआई क़यादत पर इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहा है और पंजाब चैप्टर तो बदस्तूर तनकीद की जद में है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने यह दावा कर दिया है कि इस्लामाबाद एहतजाज के बाद इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार मरकज़ी क़यादत है। उन्होंने एहतजाज के हवाले से पार्टी क़यादत की हिकमत अमली पर भी सवाल उठाया। इस सारे सियासी शोर शराबे में नाजरीन सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी का वाक़या हुआ, जिन पर दहशतगर्दी और मंशियात रखने के इल्ज़ामात के तहत FIR दर्ज हुई है, और आज इस्लामाबाद पुलिस ने उनका 2 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया है। ये वही मतीउल्लाह जान है कि जिनको जब पीटीआई दौर में उठाया गया था तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर और आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी पर अपनी तशवीश का इजहार किया था। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपनी अगस्त 2020 की ट्वीट में मतीउल्लाह जान को उठाए जाने के वाक़े की मज़म्मत की थी और पीटीआई हुकूमत को एक बार फिर सिलेक्टेड करार दिया था। इसी तरह आज की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने भी उस वक्त पीटीआई दौर में 2 और सहाफ़ियों के लापता होने पर तशवीश का इजहार किया था और उसको गैर एलानिया मार्शल लॉ से ताबीर किया था अपनी ट्वीट में। हुकूमत अब क्या सोच रही है, और सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ पाकिस्तान में बार बार क्यों होते हैं। ऐसा क्यों है कि जब कोई जमात इक़्तिदार में होती है तो उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, उसको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती, या हुकूमती तर्जमान सामने आकर ये बात करते हैं कि फ़लाँ तो सहाफ़ी नहीं है, फ़लाँ तो यूट्यूब का काम करता है, फ़लाँ सहाफ़ी जो है उसको सहाफ़ी ना कहें, यूट्यूबर कहें। और जब ये सारी जमातें अपोजिशन में होती हैं या इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो फिर इनको ये सारी चीज़ें ज़रा ज़्यादा नज़र आती हैं और ये लोग उस पर शोर भी बड़ा मचाते हैं, मज़म्मतें भी बड़ी आती हैं। ऐसा क्यों है, और अब हुकूमत का प्लान क्या है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत के मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। टू मच टू टॉक अबाउट? जी एब्सोल्युटली, नॉट इनफ टाइम, नॉट इनफ टाइम, बिल्कुल। लेकिन ये कि सबसे पहले ये बताएं कि वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें गवर्नर राज लगाने का फैसला किस हद तक हतमी शक्ल इख्तियार कर गया है। तजावीज़ तो आ गई हैं हुकूमत के पास, जो लीगल मैटर्स की आप लोगों की जो मिनिस्ट्री है और अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी फिर एक करारदाद आई कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए और गवर्नर राज लगाया जाए बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से। ये सिलसिला आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, हुकूमत क्या डिसाइड करने लगी है? बिस्मिल्लाह शिफा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि गवर्नर राज की आपने बात की या गवर्नर रूल की बात की, देखें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और 2009 के बाद जब आखिरी दफ़ा लगा था किसी सूबे में, तो उसके बाद से 18वीं तरमीम के बाद अब आर्टिकल 232 में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरी करनी होती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जो कि एग्जिस्ट कर रही है, एक वॉर लाइक सिचुएशन हो, लूट या प्लंडर हो रहा हो और कोई भी सेफ़ ना हो, बिकॉज़ आपने देखा कि पारा चनार और दीगर कुरम एजेंसी और दीगर जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे वक्तन फ़क्तन गाए बगाए जो है एक ऐसी सिचुएशन अभी रिसेंटली आप देखें वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आई है जो तकरीबन 70-80 लोगों की जो है वहाँ पे शहादतें हुई और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन वो अगर ज़मीन का तनाज़ा हो या कोई और सेक्टेरियन तनाज़ा हो, वो इसमें आता है, इसमें फॉल करता है लॉ एंड ऑर्डर। सेक्टेरियन वायलेंस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बिल्कुल ज़रूर आती है, और अपने सूबे में बजाय इसके क्योंकि दहशतगर्दी बड़े पैमाने पे वो तो आएगी, बिल्कुल वो भी आ रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओवरऑल उसको देखा जाता है, मतलब वेदर इट्स पर्टेनिंग टू नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से या वहाँ पे कोई ऐसी सेक्टेरियन वायलेंस है उसके हवाले से, तो तमाम तर चीज़ें ठीक है। तो ये काफ़ी तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो CM KPK ने खुद ही पूरी कर दी हैं कि वहाँ पे
جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے جنہوں نے وہاں پہ پروٹیکشن دینی تھی, جنہوں نے وہاں پہ اس تمام چیز کو دیکھنا تھا اور پروٹیکٹ کرنا تھا اس صوبے کے عوام کو, صوبے کے لوگوں کو, وہاں پہ وہ تمام تر اس چیزوں کو چھوڑ کے آ کے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پہ کریٹ ہوئی بھی تھی. اور آئے دن ایسی چیزیں وہاں پہ, ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, لیکن ان کی جو پرائیورٹی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یہاں پہ لے کے آیا جائے اسلام آباد میں. یہی آپ کے آفس کے سامنے. لیکن پھر ادھر ایک سوال آتا ہے کہ یہی ساری صورتحال تو بلوچستان میں بھی ہے, وہاں پر گورنر راج کیوں نہیں لگ رہا؟ دیکھیں وہاں پہ بلوچستان کی بالکل سچویشن ہے, اور اسی حوالے سے ہی جب ہم تمام تر یہ چیز دیکھتے ہیں تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, لیکن وہاں پہ صوبے میں جو صوبے کے رولر یا صوبے میں جو سی ایم ہیں یا وہ کم از کم ایسی سچویشنز یا انٹورڈ سچویشن کی طرف نہیں لے کے جا رہے اس صوبے کو, یا اس صوبے کے لوگوں کا جو ہے وہ آپس میں تصادم نہیں کرا رہے. وہاں پہ سیکٹیرین وائلنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا دیگر بات کی جائے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن خود کریٹ کرنے کے حوالے سے, تو یہ کم از کم وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. وہاں پہ ہم فیس کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو, وہاں پہ فیس کر رہے ہیں وہاں پہ انٹرنل بی ایل اے کے جو ایک بڑا ایویڈنٹ جو فیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یا دیگر وہاں پہ جو ایسی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. ہم تو ان کو فیس کر رہے ہیں نیشنل سیکورٹی فرنٹ پہ یا ٹیررسٹ فرنٹ پہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہی بات ہے کہ ٹیررسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ تو وفاقی حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. جی بالکل, ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے اس طریقے سے پورا کریں. نہیں دیکھیں, آپ اگر بلوچستان کی بات کر رہی ہیں تو میں نہیں, ادروائز دونوں صوبوں کی, ادروائز دونوں صوبوں میں دیکھیں, ہم ٹائم اینڈ اگین ہم کہہ چکے ہیں کہ کے پی میں اور بلوچستان میں ایک سرج ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں, ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں, اور یہ ان کو کم از کم جو ہے اس کو کرب کرنا چاہیے. اور یہ وہاں کے صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری فیڈریشن کی ہے. یہاں پہ آرٹیکل 232 کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بالکل یہ کثیر رائے سے جو ہے کابینہ کے ممبران نے سجیسٹ کیا ہے کہ بالکل گورنر راج ہونا چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ پروکلیمیشن کے پی کی اپنی اسمبلی میں نہیں ہوتی تو دوسرا آپشن موجود ہے, صدر پاکستان بھی اس میں آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر کر سکتے ہیں, اور وہ آپشن موجود ہے. پھر دونوں جوائنٹ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ جو ہے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس کو کنفرم بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک نہیں, یہ دو نہیں, یہ تیسری دفعہ اب ہوا ہے. یہ اسٹرائک 3 تھی, کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے یہ اسٹرائک 3 کیا ہے. اب یہ ادھر اسلام آباد, جی اسلام آباد میں آپ کو سنجانی والا یاد ہوگا, اس سے پہلے یاد ہوگا, تو یہ تو تیسرا انسیڈنٹ. تو یہ وجہ یہ ہے کیا کہ وہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں, اس لیے آپ لوگ وہاں پر وجہ بہت سامنے آپ کے سامنے ہے کہ وجہ وہاں پہ اپنے صوبے میں کیا حالات ہیں. وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, وہاں پہ جو ہے دیگر جو ایسی موومنٹس چل رہی ہیں اور ایسے ایک سیکیورٹی لیپسز بھی ہو رہے ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک بہت زیادہ اس میں سرج آیا ہے. تو وہاں پہ اس کو بیچارے دیکھیں, میں اب یہی اصل بات تو یہ ہے, اب صدر پاکستان نے جو ہے, اب ہم نے مشاورت ان کے ساتھ کرنی, کیونکہ ہمارا تو مائنڈ کلیئر ہے, کیبنٹ کا وہ حصہ نہیں ہے. ہم بالکل کثرت رائے سے چیز سامنے آئی ہے اور یہ کنسیڈر ہو رہی ہے, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا. میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی میجرز جو ہے فیڈرل حکومت نے پڑیں گے, کیونکہ انف از انف. یہ اب بہت ہو گیا کہ آئے روز جو ہے یہ ایک دھاوا یا ایک دھرنے کی شکل میں یا ایک احتجاج کی شکل میں, جو ایک احتجاج کا پرامن احتجاج کے لبادہ اڑا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹرز نے کیسے وہ کیل والے ڈنڈے بھی اٹھائے تھے, ایمینیشن بھی تھی ان کے پاس, وہ پتھر بھی تھے ان کے پاس, وہ بنٹے بھی تھے ان کے پاس, وہ شیل بھی تھے ان کے پاس, وہ تمام تر چیزیں تھیں, پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے. اور یہ اگر کسی نے اس کی پشت پناہی کی ہے حکومتی حوالے سے, کیونکہ حکومتی حوالے سے ہی پشت پناہی ہوئی ہے, ادروائز تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ایمینیشن کس طرح پرووائڈ ہو گئی اتنی زیادہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, جہاں پہ کٹی پہاڑی کا سلسلہ تھا وہاں سے ہی, کیونکہ یہ آئے اور انہوں نے سیدھی فائرنگ کی, اور برہما باتر انٹرچینج جو ہے میرے حلقے میں آتا ہے, اور میں نے جتنے 12 سے 15 پولیس کے اہلکار یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اہلکار تھے, مینلی پنجاب پولیس اینڈ ادروائز انکلوڈنگ این ایس پی, مطلب 12 ٹانکے اس کے سر پہ لگے ہوئے تھے, اس کی آنکھ اتنی سوجی. میں نے خود وزٹ کیا ہے, آپ کی میرے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ اویلیبل ہیں تمام تر یہ چیزیں. میں نے ان کو وزٹ کیا, میں نے ان کو دیکھیں کیونکہ وہ مہمان تھے اور کیونکہ نیئرسٹ پاسبل ہاسپٹل وہی تھا, اور میں نے ان کو وزٹ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ اگر اٹس ویری انفارچونیٹ جو کچھ ہوا, اور آپ ایک اپنی آفیشیل ڈیوٹی میں جو ہے آپ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے ایک انتشاری ٹولے کی طرف سے, تو
میں obviously I was there to condole them, to console them اور to offer کیونکہ یہ بھی anything. سوال ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس چیز پہ کویشچن ہو رہا ہے کہ پارٹی ہمارے لوگ پرامن تھے اور چلے پاکستانی میڈیا تو جو بھی بولے, آج ہم تو اب بولتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی ایک خبر چھپی ہے جس کی ہیڈ لائن ہے کہ آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی گئیں. بی بی سی کی بات میں کر رہی ہوں کہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اور پیمز کے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. تاہم ایک ڈاکٹر سے آپریشن کی رات کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی آپریشن کی رات کی گئی ہیں. یہ تو انٹرنیشنل میڈیا آپ لوگوں کے بارے میں چھاپ رہا ہے, مجھے بتا دیں یہ کیا گارڈین ہے, بی بی سی ہے, اٹ از دا بی بی سی اردو. جی دیکھیں اگر بی بی سی اردو کی یہ خبر آئی ہے اور ایک رات کی میں آپ کو اس میں ایک سمپل سا سوال ہے شفا صاحبہ, اگر جو الیج کیا جا رہا ہے اور آؤٹ رائٹلی میں اس کو ریفیوز کرتا ہوں کہ جو الیج کیا جا رہا ہے حکومت کے پارٹ پہ, شاید حکومت نے, یہ آپ کے دفتر سے 2 قدم دور ہے میرے خیال سے ڈی چوک, اگر حکومت نے کوئی میسیکر کیا ہے, کیا میسیکر چھپایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ بلڈ جو یا خون آلود مٹی جو یا زخمی جو لوگ ہوں, اگر حکومت کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ حکومت نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, جو گو کہ میں کہتا ہوں کہ بالکل سراسر جھوٹ ہے, حکومت نے کوئی ڈائریکٹ فائرنگ نہیں کی. حکومت نے بالکل جو آنسو گیس تھی, جو شیلنگ تھی وہ ضرور کی, لیکن حکومت نے فائر نہیں کیا. اور وہاں پہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آج جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تمام تر پریس کانفرنس رکھی اور تمام تر چیزوں کو, کیا کسی بھی ملک میں اگر کوئی میسیکر ہو, کوئی کہیں بھی کوئی میسیکر ہو, تو کیا اس کو چھپایا جا سکتا ہے؟ اٹس ہیومنلی امپاسبل کہ ہم نے کیا کوئی فرش دھلا ہوا آپ کو ملا وہاں پہ, اسی طرح وہاں پہ ابھی بھی صفائی ہو گئی, ساری سڑک دھل گئی. اگلے دن جب بالکل بھی نہیں دھلی, بالکل اے آئی جنریٹڈ پکچرز چلا کے آپ خون آلود سڑکیں, اے آئی وہ والی تو میں نے بات کری, وہ تو آئی نو, وہ تو پتہ ہے کہ وہ تو اے آئی والی تھی. نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ وہ سڑکوں کی صفائی ساری ہو گئی. ایک پی ٹی آئی کا بندہ کہتا ہے 6 لوگ تھے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں, ان کے نمبرز الگ ہیں, دوسرا کہتا ہے کہ 278 تھے, تیسرا کہتا ہے 20 تھے, چوتھا کہتا ہے 100 سے زائد تھے. یہ نمبر آپ کیوں نہیں جاری کر دیتے؟ ہم نے تو جاری کیے. 3 آفیشلز ہیں رینجرز کے جن کو جو ہے جن کو شہید کیا گیا, ایک ایف سی کا تھا اور ایک پولیس کا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور پروٹیسٹرز میں کتنے لوگ؟ دیکھیں پروٹیسٹرز میں تو ہمارے پاس we don't have that number. تو you have to find out now عقیل صاحب. we are locating, we have arrested over 900 people. 1150 جو ہیں وہ آپ کے جو پولیس نے لوگ اریسٹ کیے ہیں جو پروٹیسٹرز میں سے. 1000 کا نمبر آ رہا ہے ویسے, ادھر 1000 کا نمبر آ رہا ہے اسلام آباد میں, پنجاب کی 4000 کا فگر ہے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق. بالکل یہاں پہ تقریباً 900 لیکن اریسٹ پہ تو چلیں ابھی بات نہیں ہو رہی نا. ابھی تو جو کوسچن ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہسپتالوں میں کتنے مریضوں کو یا کتنے زخمیوں کو لایا گیا. وہ فگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سامنے رکھے. اور وہ فگر ہے, میں آپ کو وہ فگر دے سکتا ہوں کہ 170 جو ہیں اٹک کے پولیس کے لوگ جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں. 22 جو ہیں پولیس کی وہیکلز جو ہیں پنجاب پولیس کی وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. راولپنڈی پولیس کی جو 11 گاڑیاں تھیں ان کو جو ہے آگ لگائی گئی ہے. اسی طرح جو ہے اب اس میں آپ لوگ ایک اور کام کر سکتے تھے. گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آئے ہمارے آفیسز میں سے اور صحافیوں کو لے جائے کہ آئے بھائی ہم آپ کو ان زخمیوں سے ملواتے ہیں جو پولیس کے ہیں, تاکہ میڈیا کو بھی پتہ چلے کہ کتنے پولیس والوں کو انہوں نے زخمی کیا. یہ تو سوال ہم ان سے بھی پوچھ رہے ہیں. میں نے تو خود دونوں سائڈ پہ لوگ ہمارے ہیں. ایک تو وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں پولی کلینک یا پیمز جدھر جدھر وہ لوگ داخل ہیں وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا. لیکن اس سے پہلے ایک رات پہلے میں نے جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا, کیونکہ وہاں سے جب کراس کر کے آ رہے تھے برہما باتر اور کٹی پہاڑی والی سائڈ سے, تو میں نے خود وزٹ کیا. یہ میرے میڈیا پہ موجود ہے. بٹ نو, the video is there. The video is there on social media accounts. ٹھیک ہے, آپ نے وہ ٹویٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لگایا ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ کو یہ چیز چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عقیل ملک صاحب کو نہیں دیکھا یا مجھے نہیں دیکھا, 7-8 صحافی ہوں جو بے شک آپ لوگوں کے چنے ہوئے ہوں, بے شک آپ ان کو لے کے جائیں ان کو ہسپتالوں میں, ان کو دکھائیں کہ یار یہ مریض پولیس کے ہیں جو شہید ہوئے, یا یہ جو باڈیز ہیں جو انہوں نے پروٹیسٹرز نے جن پر ظلم کیا, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کی طرف سے بھی آئیں. دیکھیں آپ لوگوں نے جتنے پکڑے ہیں لوگ, ان میں سے آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی لائر ہیں, ہر ایک پہ بہت ساری چیزیں ثابت بھی نہیں ہوں گی, بہت سارے چھوٹ بھی جائیں گے, اور بہت ساروں کو ہم دہشت گرد بھی نہیں کہہ سکتے. 1000 کا 1000 آدمی اگر آ جاتا تو دہشت گردی اگر یہاں ہوتی تو کیا یہ قیامت ہوتی. It was nothing short of دہشت گردی. یہاں پہ جس طرح کا ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی سچویشن بنائی گئی پروٹیسٹرز کی طرف سے, they were not peaceful protesters. میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ اپنے ہی کے پی کے سی ایم کو اور اپنی جو لیڈر ہے جو اڈیالہ میں ہے اس کی جو وائف ہیں اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ان کی گاڑیوں کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی کہ ان کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے ہوئے تھے, اور ان کو انہوں نے جانے تک نہیں دیا, اور وہ کس طرح اپنی جان چھڑا کے وہ لوگ گئے آپ نے بھی دیکھا. اور ان کی پارٹی کا اور کوئی لیڈر نہیں تھا, صرف اور صرف ان سے وہی سوال کرتے ہیں, ان سے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں گئے اور وہ کیوں لوگوں کو لے کر آئے اور پھر غائب ہو گئے. فائنلی صرف یہ بتا دیں متی اللہ جان صاحب کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں میری جو نالج میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں چیزیں, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے,
میں کوئی بھی صحافی ہو, دیکھیں کسی بھی صحافی ہو, پروفیشنل ہو, کوئی بھی ہو, میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہوں. میری ایک پرسنل اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, میں آپ کو میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے, وہ آپ کا پتہ ہے میرا, میں نے بالکل اس پہ, میں وہ مطیع اللہ جان ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی اور صحافی ہو, اگر وہ صحافتی تقاضوں کو پورا کرے تو ڈیفینیٹلی. لیکن ایک افسوس مجھے یہ بھی ہوا مطیع اللہ جان صاحب کا کہ انہوں نے جس طرح وہ ویڈیو لگائی اور بتایا کہ یہ رینجر کا بھائی تھا, اور رینجر پھر وہ سی سی ٹی وی بھی سامنے آئی, وہ غلط رپورٹنگ تھی. دیکھیں کچھ ایتھیکل کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہوتا ہے, صحافی کو بھی فالو کرنا چاہیے. رینجر کا بھائی نہیں, انہوں نے کہا جو کانسٹیبل شہید ہوا جو تھا, جو کانسٹیبل ریٹائرڈ تھا شہید ہوا پہلے اور جی. اب وہ پروٹیسٹرز میں شامل تھا, وہ اس کا بھائی تھا. لیکن اس کا اگر کسی کا بھائی شہید, اگر خدا نہ خواستہ اگر شہید بھی ہوتا ہے, تو شفا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ if any of your loved one is actually passed away, تو آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے وہ بڑے ایک اطمینان اور بڑے پر جو ہے اطمینان طریقے سے تو نہیں آپ کو انٹرویو دیں گے. لیکن بات یہ ہے یہاں پہ کہ صحافی کو اپنی سورسز اور اپنی سٹوری کو ویریفائی کرنا چاہیے. میں بالکل ان کی اریسٹ کے اوپر, لیکن is he arrested for the unverified stories, لیکن نہیں, وہ تو اریسٹ ان کی جو بھی وہ ایف آئی آر آئی ہے, دیکھیں میں آؤٹ رائٹلی میں نے کہا نا, میں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں اس پہ کوئی اس سے زیادہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ اس پہ وہ فورینسک لیب میں جانا چاہیے. جو بھی ان کی جامع تلاشی میں پایا گیا, وہ وہاں سے رپورٹ آئے, یہ کس طرح کہہ دیا گیا کہ آئس تھی, ایکس وائی زیڈ جو بھی تھا, مطلب فار می اٹس ناٹ, آئی کین ناٹ ریچ دس کنکلوژن اپون اریسٹ کہ ہاں, مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس سے کوئی چیز ملی بھی ہے تو وہ یہ ایف آئی آروں میں ہم نے بس یہ تھے, وکیل بھی میں یہ کہتا ہوں کہ چرس نما یا آئس نما جو کوئی ایسی چیز ہے, تو تمام تر کوئی ایسی چیز ہو سکتی. بہت شکریہ ادا کریں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر صاحب نے اس بات کی تو تصدیق کر دی ہے کہ حکومت اپنا ذہن بنا چکی ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے. ایک چیز جو باقی رہ گئی ہے اس سارے پروسیس میں, وہ ہے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب کے ساتھ مشاورت کرنا. اس کے بعد حتمی فیصلہ ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا سچویشن ڈیولپ کرتی ہے وہاں پر. ایک وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس ساری ڈیولپمنٹ پہ موقف جانیں گے, اور ان کے جو استعفے آ رہے ہیں اس وقت پارٹی کے, وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزئی صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم شوکت یوسفزئی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت پر تنقید کی ہے, اور وہ ٹھیک ہے, ورکر بھی تنقید کر رہا ہے. آج ہی تنقید آپ کی بھی ہوئی, ورکر کی بھی ہوئی, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ آنا, پھر اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا استعفیٰ آنا. انہوں نے تو قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا. اس پر آپ کیا کہیں گے, پارٹی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں کسی کے استعفیٰ دینے نہ دینے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. میں نے تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ملک کی سیاست کو دیکھیں آپ, حکومت کے رویوں کو دیکھیں, کسی میں برداشت نہیں ہے. جو سیاسی کلچر ہے وہ تو کل آپ نے دیکھا جس طریقے سے اس کو روندا گیا, نیتے ورکروں کے اوپر فائرنگ کی گئی ڈائریکٹ جس طرح, اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے دھرنا ناکام بنا دیا. تو یہ کیسے ناکامی ہے؟ وہ بیچارے وہ تو عام ورکر تھے, وہ کوئی جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ آپ نے جنگ جیت لی. صحیح ہے. تو بہرحال یہ بہت چیز ہے, لیکن ہم اپنا ابھی وہ وقت گزر گیا. اب انشاءاللہ تعالی ہماری سیاست, ہم سیاست کرنے والے لوگ ہیں, نہ ہم دہشت گرد ہیں, نہ جو اس وقت حکومت کر رہی ہے میرے خیال سے جو سازشیں اس وقت کر رہی ہیں کہ صوبائی حکومت کے خلاف, وہ اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. لیکن شوکت صاحب یہ بتائیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سارے لوگ ہی اس پر بات کر رہے ہیں, حکومت کو ہم بھی پوچھ رہے ہیں, کویسچن کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی پارٹی, آپ کی جماعت کا رویہ رہا اوور آل, آپ نے دیکھا میٹنگز بھی آپ لوگوں کی ہوتی رہیں. ایک وقت تک ہمیں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس دھرنے اور جلسے کے حوالے سے بڑی سالڈ لگی. جس طرح کا لوگوں کا مجمع نکالا گیا, جس طرح کی عوام آئی, وہاں تک تو ساری بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ جو آپریشن ہونا تھا, آپریشن سے پہلے قیادت کا غائب ہو جانا, پھر بہت سارے لوگوں کا اوپنلی آ کر آپ کے سمیت یہ کہنا کہ بھئی قیادت لوگوں کو لے کر نہیں آئی, پھر اب استعفوں کا آ جانا, کیا پارٹی کہاں پر ناکام ہوئی ہے؟ کون سا مومنٹ تھا کہ جب آپ کو لگ رہا تھا کہ پارٹی ٹھیک فیصلے نہیں کر رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کوارڈینیشن کا فقدان تھا. بالکل جو مشاورت ہوتی ہے, جو وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے, ہر موقع محل کے حساب سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے تھے, جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوئے. تو یہ جو اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ تھا پارٹی لیڈرز کا, اس پہ میں نے کھل کر تنقید کی ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے, اور میں اس لیے کروں گا کہ یہ لازمی ہے کیونکہ ورکر جو ہے وہ آج بھی تیار ہے. ورکر کا کوئی ایشو نہیں ہے. ورکر کو آج بھی اگر
दे दी जाए, ऑप्शन दे दिया जाए कि जी आपने आना है तो वो फिर आएंगे। वर्कर का तो इशू ही नहीं है, लेकिन ये कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लीडरशिप की, वो कहाँ तक पूरी हुई। तो मैं मेरे ज़ाती तौर पर मैं एक्सपीरियंस जो मेरा बता रहा है वो ये है कि किसी ने दिलचस्पी नहीं ली लीडरशिप में, तो यूसुफ सईद साहब, और अब ये कि वो जी, दिलचस्पी नहीं ली, उनकी मर्जी, ठीक है। अगर वो इस्तीफा देना चाहे उनकी। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है लेकिन वो लेकिन उसका यूसुफ है। सईद साहब, जब हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा नुकसान पीटीआई का हुआ, उसके बाद हमने देखा इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में जमानतों की जो दरखास्तें थी वो मनसूख हो गई, एक तरह से गवर्नमेंट ने अपना गुस्सा उधर भी निकाला, तो आपको क्या लगता है और कौन कौन जिम्मेदार है जिसको मतलब ये तो एक आम जमहूरी रिवायत है ना, इकदार है कि जब कोई नाकाम हो जाता है, वजीर हो मुशीर हो, तो उसको भी हम कहते हैं भाई इस्तीफा दे दो, घर जाओ। तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा शख्स है जिसको आप कहेंगे कि भाई इनका मसला था शिफा, ये? दो चीज जी, दो चीजें हैं। जहाँ तक धरने की बात है, एहतजाज की बात है, एहतजाज बड़ा कामयाब रहा है, बहुत सारे लोग निकले, तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। लेकिन अब ये किसी को तैयारी करके तो नहीं गए थे कि वहां से गोलियां बरसेंगे और हम खड़े रहेंगे। तो कोई बारिश तो नहीं थी ना ठीक है, कि बारिश से लोग भाग गए। देखिए, गोली ये किसी दुनिया महज़ब माशरे में ये नहीं होता है। अगर ये किसी माशरे में हो जाता ना तो पूरी हुकूमत चली जाती। लेकिन अब क्या करें इनका, ये आके अभी भी कहते हैं जी ये दहशतगर्द है। भाई कहाँ से दहशतगर्द है? दहशतगर्द होते तो फिर क्या आप फिर बचते? फिर कितना नुकसान होता। लेकिन ये तो देखें, बिल्कुल नहते वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलियां उजड़ गई हैं। हुकूमत को माजरत करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल विजन की तरफ जाना चाहिए था। इस वक्त आप देखें, आपका वजीर दाखिला जो है वो नहीं है, मतलब पॉलिटिकल बंदा नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल उसकी तरफ जाना चाहिए था। बदकिस्मती है, मैं आज भी कहता हूँ कि हमें पॉलिटिकल विजनरी वाले लोगों को आगे लाना चाहिए, चाहे वो पार्टी है चाहे वो अच्छा हुकूमत है। यूसुफ सईद साहब, अब तो बात ये भी चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी लग सकता है। पीएमएलएन की जहां तक बात करें तो वो तो तैयार हैं, उनकी काबीना में उनके अपने जो लोग हैं उन्होंने तो इस आईडीए को सपोर्ट किया है। और बोले हम उसको तस्लीम करता हूँ, वर्कर आज भी चार्ज है। वर्कर को अगर इमरान खान आज कहे निकलो तो वो फिर निकल ले, क्योंकि वर्करों का तो कोई कसूर ही नहीं है, ना वर्कर डिसहार्ट है। ठीक है, तो ये कहना कि इस्तीफा देना है 100 दफा दे, उनकी अपनी मर्जी। ठीक है, ठीक है यूसुफ लेकिन सईद मैं साहब, ये आपकी कहता आ हूँ कि गई है अगर पॉइंट। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, क्योंकि इससे मुल्क को भी नुकसान हो रहा है और पीटीआई को नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान का है, जिसने मेहनत करके इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है। यूसुफ सईद साहब, ये बताएं कि 48 घंटे से जायद हो गए हैं, पीटीआई का एहतजाज खत्म हुआ है, मगर अभी तक बुशरा बेगम मंजर आम पर नहीं आई हैं। हालांकि वर्कर को मोबिलाइज करने वाली जो खातून या जो कैरेक्टर था इस मरतबा वो बुशरा बेगम थी। उनके नाम पर या उनकी बात सुनकर लोगों ने ये सोचा कि वो इमरान खान की ही नुमाइंदा हैं, उन पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा था, लोग उनकी बात सुनकर निकले। अभी तक उनको वीडियो कोई जारी नहीं कर देनी चाहिए थी कि वो कहाँ पर हैं, क्या हुआ था उस रात उनके साथ, क्योंकि उनकी एक वीडियो फिर मंजर आम पर आई जिसमें देखा गया कि वो अली अमीन की गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ रही हैं या अपनी गाड़ी से अली अमीन साहब की गाड़ी में बैठ रही हैं। तो उनको कोई पैगाम जारी करना चाहिए था आपके ख्याल में वर्कर के लिए? अब मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अभी तक जो भी उनका हो, तो जाहिर है अगर वो कोई वीडियो जारी करना चाहती है, पैगाम जारी करना चाहती है, तो वही उसका जवाब दे सकती है। अगर बेहतर ये है कि अगर आप मशाल यूसुफजई से बात कर लें, क्योंकि वो उनकी तर्जुमान है, मुझे इनके बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, और ये बताइए कि आपको इस बात का इल्म है कि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का मूड बना के बैठ गई है? तो देखें, इससे क्या होगा, इससे अमन अमान में मजीद खराब हो जाएगा। ये जो जुल्म बर्बरियत की है, इन्होंने इससे ज्यादा करना चाहते हैं। देखिए, ये तो मैंडेट है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, यह हक हासिल है ना कि कौन उनकी हुक्मरानी करे। अगर इसने जमहूरियत ख़त्म कर दी है, मार्शल नाफिज करना है तो करते, देख ले। इससे अगर अमन अमान ठीक होता है, मसाइल हल हो सकते हैं, तो इनकी मर्जी। लेकिन ये इससे और आग लगाने वाले इकदाम ना करें, इससे तो मजीद हालात ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो खैर आप लोगों के खिलाफ अब एक चार्जशीट लगा के बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पे ये लगार की है और इस वजह से जो है वो अब ये काम करेंगे क्योंकि आप लोगों के अपने सूबे के हालात ख़राब हैं और आप लोगों को इस्लामाबाद आने से फुर्सत नहीं है, वो ये कहते हैं। देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है। उन्होंने जो कुछ किया, जिस अंदाज से धरने को ख़त्म करने की कोशिश की, ये कोई जमहूरी अंदाज तो नहीं था। ये तो बिल्कुल एक रऊनत थी गवर्नमेंट की जो उन्होंने दिखाई है, और अभी भी उनका तशनगी रह गई है। तो देख ले, उनकी जो मर्जी है। अगर वो मुल्क को नहीं चलाना चाहते हैं और मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, जो दावे कर रहे हैं,
تو وہ ترقی تو تب ہوتی ہے جب ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں جان بوجھ کر، تو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں تو دیکھیں یہ ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. آمین. زبردستی اور ڈنڈے کے زور پہ اوپر نہ ملک سدھر سکتا ہے، نہ یہ سیاسی ورکر ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، اختلاف بھی رکھیں گی. یہ دل گردہ بڑا کرے، اختلاف رائے کو ایکسیپٹ کرے. یہ تو جو ایٹیچیوڈ انہوں نے اپنایا ہے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی تیار نہیں ہے. جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ساتھ موجود تھے. شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ حکومت مزید آگ جو ہے وہ بھڑکائے گی، اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے اگر انہوں نے گورنر راج لگایا. دوسری جانب بیرسٹر عقیل ملک جو کہ حکومتی ترجمان تھے، انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حکومت گورنر راج کے حوالے سے اپنا ذہن بنا چکی ہے. اس کو انتظار صرف اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ان کے ساتھ اس حوالے سے کیا مشاورت ہوتی ہے اور وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں. حکومت بہرحال اپنا ذہن بنا چکی ہے. اب اس ساری جو ایک عجیب سی اور بڑی تیزی سے ایوالونگ صورتحال ہے، اس پر ایک اور پارٹی کا موقف جانیں گے. ان کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کے حالات سیاسی طور پر، معاشی طور پر اوورآل کس طرف جا رہے ہیں، اور ان کو بہتر کرنے کا ذمہ دار کون ہے، کون اس میں بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے. پروگرام میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر مزید گفتگو کریں گے اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب کا موقف جانیں گے کہ ان کو اس وقت ساری جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے اور بڑی ریپڈلی تبدیل بھی ہو رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آگے آنے والے وقتوں میں ہوتا ہوا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آج کی جو تازہ خبر ہے وہ ہے کہ حکومت کی مشاورت ہوئی کل کابینہ اجلاس میں، اور انہوں نے پلان یہ کیا ہے اور ان کو حمایت حاصل ہو گئی ہے اپنے سارے کابینہ کے ممبرز کی گورنر راج لگانے کے لیے خیبر پختونخوا میں. اور معاملہ اب جو ہمیں پتہ لگا وہ اٹکا صرف یہاں پر ہوا ہے کہ مشاورت کرنی ہے انہوں نے صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ظاہر ہے ANP کے ساتھ کرنی ہے، اور یہ سارا معاملہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ ہوگا، لیکن حکومت ذہن بنا چکی ہے. یہ سچویشن آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس وقت؟ یہ شوق بھی پورا کر لیں. باقی کیا رہ گیا ملک کے اندر؟ الیکشن چوری ہو گیا، ترمیم رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، الٹے سیدھے قوانین بنتے ہیں. گورنر راج بھی لگا لیں، اگر یہ حل ہے ملک کے معاملات کا تو بالکل لگا لیں. لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسائل بڑھتے جائیں گے. یہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سیاست ہی ہوتی ہے، آپ کو سیاست ہی کرنی پڑے گی. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ کنٹینر لگانا، سڑکیں کاٹنا، اپوزیشن کو دیوار سے لگانا، یہ چیزیں نہیں چلتی. آج ملک میں یہ نفاق ختم کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی پرواہ ہے کسی کو؟ کابینہ کو ملک کی پرواہ ہے؟ ملک کے لیے کچھ انہوں نے بہتری کا سوچا ہے؟ کوئی پالیسی بنائی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بس ختم ہو جائے، نہ ایگزسٹ کرے؟ اپوزیشن کے حالات بھی گورنمنٹ سے بھی اس کے برابر ہی برے ہیں. لیکن گورنمنٹ ہمیشہ، عباسی صاحب آپ بھی گورنمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، گورنمنٹ تو ہمیشہ بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتی ہے اور اس کو یہ جلسوں دھرنوں سے یا ان سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. ایک تو ہم نے 126 دن کا وہ دھرنا دیکھا تھا، آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ایسے دن بھی اس دھرنے میں ہم نے دیکھے ہیں جس میں کہ دن کو تعداد لوگوں کی چھٹ جاتی تھی، کم ہو جاتی تھی، پھر رات کو شغل کے لیے یا باقی کسی تقریریں سننے کے لیے. تھوڑا ظاہر ہے پاکستان میں تو ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ بھی کچھ نہیں ہے نا، کیا انٹرٹینمنٹ ہے، کھانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس وقت ایک وہ ایکٹیویٹی تھی اسلام آباد میں، تو شام کو لوگ آ جاتے تھے. بیچ میں ایسے دن آئے ہیں کہ جب وہ تعداد چھٹ جاتی تھی تو وہ بیٹھے رہے. اگر اب بھی یہ لوگ آ جاتے یا وہ بیٹھے رہتے، کیا حکومت واقعی پریشر میں آ جاتی یا حکومت اس کو اگنور بھی کر سکتی تھی؟ جو حکومت 2/3 اکثریت رکھتی ہو پارلیمان میں، اس کو کسی چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے. آپ نے ترمیم کی ہے نا 2/3 اکثریت سے، تو آپ کو تو کسی بات کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے. اس لیے یہ حیران کن بات ہے کہ گھبراتے کس بات سے، ڈر کس، خوف کس بات کا ہے. یہ کنٹینر کیوں لگاتے ہیں، سڑکیں کیوں کاٹتے ہیں، گولی کیوں چلی ہے، اس بات کا پتہ کرنا پڑے گا نا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا مطلب اس خوف ہے؟ دیکھیں بات سیدھی بات ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، سیدھی بات ہے. یہ حقیقت ہے اس ملک کی. یہی حالت 2018 میں عمران خان کی تھی، آج یہی حالت ان کی ہے. مینڈیٹ نہیں ہے، ملک نہیں چلے گا. باقی آپ جو مرضی کرتے ہیں، گورنر راج لگا لیں، پاکستان میں ایمرجنسی لگا لیں. گورنر راج اگر لگا لیتے ہیں اس سے کس کو کیا نقصان ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا گورنمنٹ کو کیا ہوگا نقصان اگر ہوا تو؟ گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان عوام کا ہوتا ہے. آپ ایک لوگوں سے ان کا مینڈیٹ لے رہے ہیں، لوگوں نے وہ حکومت منتخب کر کے وہاں بھیجی ہے.
اچھی ہے بری ہے میں اس کے بارے میں بات، کوئی اچھی حکومت نہیں ہے کے پی کے اندر، نہ پریس کھٹر صاحب کی حکومت معقول حکومت تھی، اس کے بعد جو محمود بھی تھی وہ اس سے بھی خراب تھی، اور آج اس سے بھی بدتر حالات ہیں، لیکن یہ عوام نے منتخب کیا ہے، ان کو بھگتنے دیں۔ آپ وہاں مینڈیٹ گورنر راج لگائیں گے، آپ عوام کا مینڈیٹ ان سے لے رہے ہیں کہ تمہیں حق نہیں، ہم فیصلہ کریں گے کون یہاں پر حکومت کرے گا، یہ معاملہ نہیں چل سکتا۔ لیکن واسی صاحب اب ایک چارج شیٹ جو ہے وہ حکومت نے بنا لی ہے، جس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ وہ بھئی تیسری دفعہ آئے تھے اور انہوں نے وفاق پر یلغار کی، اور وہ جو ہے وہ بار بار یہ کام کرتے ہیں، تو اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چارج شیٹ ہے پوری پی ٹی آئی کے خلاف ان کی۔ بھئی اگر کابینہ یہی سمجھتی ہے تو کر لے، یہ شوق بھی پورا کر لے۔ صحیح ہے۔ یہ بہت یہ پاکستان کے جو نظام ہے، پاکستان میں جو اتفاق ہے صوبوں کے اندر، اس پہ بہت برا اثر پڑے گا اس بات کا آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اچھا، جو آج رولنگ کولیشن ہے اس کی 10% بھی سیٹیں نہیں ہیں کے پی کے اندر، ان کو پھر کیسے عوام کا مینڈیٹ آپ سے لیں گے؟ آپ عوام کا مینڈیٹ لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وہ لے کر آپ کیسے، یہ روایت بن جائے گی، کل ہر حکومت کے ساتھ یہ ہوا کرے گا۔ یہ 1999 میں پی ایم ایل این نے غلطی کی تھی سندھ میں، اور اس کے بعد پی ایم ایل این کا وجود وہاں سے ختم ہو گیا تھا، تو خیر ان کا تو وجود ہے ہی نہیں، تو پھر انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ پریسیڈنٹ جو آپ نے یاد کرایا، بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا تھا، اور سردار اختر مینگل صاحب کی گورنمنٹ بھی گئی تھی جی، وہ بھی اس کے بعد گئی تھی، لیکن 99 میں غوث علی شاہ صاحب کو جو وفاقی وزیر تھے وہاں پر بھیجا گیا تھا ایز جو بھی ایسی چیف ایگزیکٹو اور سم تھنگ، صحیح ہے۔ وہ بہت اس کے بعد وہاں پر پی ایم ایل این اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ عوام کے مینڈیٹ سے مت کھیلیں، ہم نے الیکشن میں جو چوری ہوتی ہے عوام کے مینڈیٹ سے ہم کھیلتے ہیں، بہت منفی اثرات ملک پر آج جو سارے حالات ہیں سب اس کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ظاہر ہے عباسی صاحب، پی ٹی آئی کے اس وقت جو حالات ہیں، آج ان کی پارٹی کے بڑے استعفے آئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ کے دور میں بھی ٹی ایل پی کا بڑا دھرنا ایک ہوا، اور وہ بھی آئے بیٹھے رہے، اور پھر آپ نے ان کے لیے کنٹینر نہیں لگائے، راستے نہیں بند کیے، اسلام آباد کو آف کر کے پورا دن کی چھٹی، اسکول بند، یہ چیز نہیں کی، وجہ یہ کہ ہمارے پاس مینڈیٹ تھا نا، ہم الیکٹ ہو کے آئے تھے، وہ آئے، وہ کس طرح آئے سب جانتے ہیں، بھی تاریخ حصہ بن گیا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا آرام کریں، اب موسم اچھا ہے، دھوپ سے کے بیٹھے رہے۔ اچھا، لیکن ویسے گورنمنٹ کو زیادہ فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی دھرنا ورنا آیا اور وہ کوئی بھی ریلی ہو، کوئی بھی احتجاج ہو، وہ اس کو اگنور کرتی ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے بھی ان کو بیٹھے رہنے دیا، 126 دن والا معاملہ تھا وہ بھی بیٹھے رہنے دیا، یا گورنمنٹ کا فائدہ تب زیادہ ہوتا ہے جب ان کو آپ روکیں، کنٹینر لگائیں، سڑکیں بند کریں؟ 5 بڑے موٹر ویز پاکستان میں بند رہے بڑے 1-2 دن تک، اور ویکینڈ کا دن تھا، وہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، زیادہ نقصان یا فائدہ گورنمنٹ کو کب ہوتا ہے کوئی دھرنا اگر آ رہا ہے تو؟ کس اسٹریٹجی میں؟ جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا وہ عوام کا دھرنا نہیں تھا، اچھا، وہ ایک دھرنا بنا کر لایا گیا تھا مخصوص مقاصد کے لیے، صحیح ہے، یہ عوام کا معاملہ تھا، غلط کیا۔ میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اپوزیشن کا درست نہیں ہے، غلط ہے احتجاج والا، یہ والا، دھرنے والا، یہ طریقہ کہ اگر آپ یہ ایک حکومت ہے، آپ اپوزیشن میں، آپ حکومت چلا کر لوگوں کو دکھائیں کہ میں بہتر حکومت کر سکتا ہوں۔ اگر آپ وہاں جتھے بنا کر حملہ ور ہوں گے دارالحکومت پر، لوگوں کی جانوں سے کھیلیں گے، جو یہاں ہوا، یہاں پر لوگ ہلاک ہوئے ہیں، یہاں کے باہر جو سڑک ہے تو لوگ ہلاک ہوئے، سارا پاکستان جانتا ہے۔ اب آنکھیں بند کرنے سے 2 میرے حلقے کے نوجوان ہیں، اچھا، ایک میں جانتا ہوں بردان سے، 3 کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو لوگ ہلاک ہلاک ہوئے، اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ ایک جان بھی، قیمتی ہے، ایک جان بھی اس کا آپ ازالہ نہیں کر سکتے، کیوں ہوا ہے یہ؟ 1:2 ایک بنائیں نا، کمیشن بنائیں، اگر آپ نے گورنر راج لگانا ہے یہاں کمیشن ضرور بننا چاہیے، اس بات کی تہہ تک پہنچے کہ ہوا کیا ہے، چیف منسٹر نے کیا کیا، بشرا صاحبہ نے کیا کیا، یہ جلوس یہاں کیسے آیا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا انٹر ہو گئے کہ آپ نے پورے پاکستان کی فورسز کھڑی کی ہوئی ہیں اور لوگ انٹر ہو گئے، ایک دن میں آرام سے انٹر ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے سڑکیں کاٹی ہوئی تھیں، آپ نے کنٹینر کھڑے کیے ہوئے تھے، یہ سب باتیں عوام کو پتہ ہونی چاہیے نا کہ ملک میں ہوتا کیا ہے۔ آج صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کیا، یہ آخر یہ جمہوریت ہے ملک کے اندر، یہ قانون کا راج ہے،
جس ملک میں رول آف لا نہیں رہے گا، قانون نہیں رہے گا، جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، وہ کہاں ترقی کرے گا؟ صحیح. عباسی صاحب فائنلی ایک آخری سوال پی ٹی آئی کے حوالے سے. پی ٹی آئی کو تحلیل کرنے کا پلان بن رہا ہے، اب پابندی لگ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ایک کے بعد دوسرا جو ہے لیڈر استعفے دے رہا ہے، قیادت روپوش ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ کہتے ہیں قید تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری سچویشن کو جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں سامنے، واٹ ڈو یو فور سی فار پی ٹی آئی؟ دیکھیں، میں بچپن سے معاملہ دیکھ رہا ہوں. ہم نے نیب کو، جو این پی اب ہے، اس کو بین ہوتے دیکھا. ہم نے عوامی لیگ کو بین ہوتے دیکھا. ہم نے پتہ نہیں ایم کیو ایم کے کو بھی بین ہوتے دیکھا. بہت سے ہم نے یہ تماشے ملک میں دیکھے ہیں. یہ آخری حربہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس، آپ عوام کا مینڈیٹ کھو بیٹھیں، آپ کے اس کو اور چیز نہ رہے، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار اب اس کو قانونی طور پہ. آپ کے سامنے پیپلز پارٹی سے پہلے تلوار لی گئی، جی، پھر تیر لیا گیا، پھر ان کا نام بین ہو گیا، پھر وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئے. یہ سب تماشے ہم نے دیکھے ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ تماشے کرنے والے بھی گھر چلے جاتے ہیں، جن کا تماشا ہوا ہوتا ہے وہ بھی گھر چلے جاتے ہیں. نقصان ملک کا ہوتا ہے، ملک نہیں چلتا. اس بات کا احساس جب ہمیں ہوا، جب ہم ملک کو مقدم رکھیں گے، جب ملک کی ہمیں اہمیت کا احساس ہوگا، تو پھر معاملہ آگے چلے گا. اب آپ مشکل میں یہ جو تحلیل کرنا، بین کرنا، سمبل آپ نے لے لیا، یہ سب کچھ آپ کر چکے ہیں نا. سمبل لینے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. یہ مشکل ختم ہوتی کوئی نظر آ رہی ہے یا چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، کسی طریقے سے؟ کوئی مذاکرات، کوئی بیٹھ جائے، کوئی بٹھا لے؟ نہیں، آج وہ بات ہی فرق ہے نا. آج ملک کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. آج تو کرسیوں کی بات ہے کہ میری کرسی مضبوط کیسے ہوگی، میں کیسے اقتدار میں زیادہ عرصہ گزار سکوں گا، میرا عہدہ کیسے زیادہ عرصہ مجھے دے گا. یہ ساری کھیل ہے. یہ نہ اپوزیشن یہاں پر ملک کی بات کر رہی ہے، نہ حکومت کر رہی ہے. عوام کی بات نہ اپوزیشن کرتی ہے، نہ حکمران کرتی ہے. تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ملک کی پرواہ ہے کسی کو؟ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جو یہاں ملک کی بات کرے. تلاش گمشدہ ہے سر، تلاش گمشدہ ہے وہ آدمی. آپ وزیر اعظم کی باتیں سنیں، آپ اپوزیشن لیڈر کی باتیں سنیں، آپ پی ٹی آئی کی باتیں سنیں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی باتیں سنیں. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ بالکل صحیح. کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ اہم سوال ہے، اور اس شخص کا نام ہم جاننا چاہ رہے ہیں. ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، عباسی صاحب بھی ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی ملے، کوئی سر آپ کو ملے تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں ملے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. ہے نہیں، ملے گا کوئی نہیں، ہے نہیں. کوئی لیڈر آج نہیں ہے جو ملک کی بات کرتا ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان موجود تھے. ناظرین، اور عباسی صاحب نے ایک جو بہت اہم بات کی وہ یہ کی کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے گورنر راج لگانے سے پہلے. اگر حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ گورنر راج لگانا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس سے پہلے ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر باہر جو سڑک ہے اس میں یہاں پر کیا ہوا تھا. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اس ملک میں بیٹر سینس پریویلز اور سچویشن، یہ جس ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت میں ہم ہیں، یہ جو گچھا ہوئے میں ہم، اس کو کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کی، کوئی سالو کرنے کی کوشش کریں، یہ گرہیں ہم کھول سکیں. دعا ہی کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.